अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 23 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल को भी पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा सकते हैं और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। फॉलो अप है दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स का। हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जौहरी तवानाई के हुसूल के ऊपर एक मुआहिदा तय पा रहा है, जो पा चुका है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसे पढ़ने के बाद मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि हम देंगे पुरम जौहरी हसूल के लिए सऊदी अरब को ताउन, लेकिन बदले में शर्त बड़ी खतरनाक है। उस शर्त का पाकिस्तान पर कैसे असर होगा, यह तलाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 10 अरब डॉलर मांगे हैं। दूसरा, तस्दीक हो गई कि ये जो बाबुल मंदब में हौसी जो हैं यमन के, इन्होंने सऊदी टैंकर्स पर जो हमला किया उसकी तस्दीक हुई है। आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर रद्द-ए-अमल दिया इस सारी सूरत हाल का। क्या अमली तौर पर हम कुछ होता देखेंगे? और तीसरा मामला जो बड़ा ख़तरनाक है कि बाबुल मंदब में चाइनीज़ वेसल्स को तो गुजरने दिया जा रहा है, लेकिन सऊदी और कुछ और वेसल्स को हौसी नहीं गुजरने दे रहे। इस पर ट्रंप ने भी एक ऐलान कर रखा है। और फिर अहम तरीन डेवलपमेंट ये कि वो लोग जो हमारा वीलॉग देखते हैं और बाद में तनकीद करते हैं, हम आपसे 2-4 दिनों से अर्ज़ कर रहे थे B-1 बॉम्बर तैयारा, याद होगा। जब मैंने B-1 बॉम्बर तैयारे का जिक्र किया तो मुझे दोस्तों ने यहाँ नीचे कहा कि नहीं जी B-52 है वो। तो B-1 बॉम्बर तैयारे के ज़रिए अब अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। उसकी तफसीलात भी मैं पेश करूँगा। सबसे पहले सबसे बुनियादी बात, ये सऊदी अरब और जो अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील की कहानी थी, जिसमें सऊदी जो वज़ीर हैं और जो उनके अमेरिका के वज़ीर हैं, उनके बीच आपने मुलाकात और तस्वीरें देखी, खबर देखी। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट, एक बयान। मौसूफ ये कहते हैं कि बिल्कुल सिविल न्यूक्लियर डील बीइंग मेड बिटवीन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सऊदी अरेबिया विच परटेन्स ओनली टू नॉन मिलिट्री यूज सच एज द वंस दैट ईरान एंड यूएई already have will be approved, but it's totally subject to Saudi Arab joining the very respected and successful Abraham Accord। समझ आई जी? कहता है जी बिस्मिल्लाह, जो हमारे सऊदी शेख भाई हैं उनकी खिदमत में हम ये सिविल न्यूक्लियर डील पेश करने को तैयार हैं, और इस सिलसिले में जो हमारा सेक्रेटरी एनर्जी है और उनका सेक्रेटरी एनर्जी है उसके बीच बातचीत हो गई है। लेकिन शर्त ये रखी है मौसूफ ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि सब्जेक्ट टू सऊदी अरब जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बने। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड की रस्ते में पाकिस्तान समेत सबसे बड़ी रुकावट है। सऊदी अरब पहले दिन से मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि जब तक दो रियासती हल और जो हकूक़ हैं वो नहीं मिल जाते और आलम इस्लाम को काबिल कबूल नहीं होता कोई फार्मूला, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सऊदी अरब को अब न्यूक्लियर डील, क्योंकि ईरान से डर है, ईरान के पास यूरेनियम मफजूदा मौजूद है, सलाहियत है कि वो जाके जौहरी हथियार बना सकते हैं, जिसका खदशा अमेरिका को हमेशा रहा। ऊपर इसराइल बैठा हुआ है। तो सऊदी अरब को ये ऑफ़र की गई कि सिविल न्यूक्लियर डील हम आपको पेश करते हैं, लेकिन बदले में आप अब्राहम अकॉर्ड को कबूल करें, उसका हिस्सा बने। तो अब ये है सऊदी अरब का इम्तिहान। अभी तक की जो राय है मेरी, उसमें सऊदी अरब फौरी तौर पर शायद इस डील को उस तरह से ना उठाए। जंग बंदी, पुरम मुआहिदा, ईरान तस्फिये का, उसका इंतज़ार करेगा और फिर फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पे वो काबिल कबूल जो फार्मूला ट्रंप का है उसकी कामयाबी को देखेगा। सऊदी अरब का इस मामले में खिसक जाना आलम इस्लाम के लिए नाकाबिल यकीन हद तक नुकसान होगा, जिसके इम्कानात नहीं हैं। सऊदी अरब कैन नॉट अफोर्ड इट। ये जो शर्त रखी है इसने, इससे आप समझ जाएं कि दुनिया की सुपर ताकतें, सुपर पावर्स और ट्रंप सरकार कोई भी फ्री लंच नहीं देते, बदले में कुछ मांगते हैं। जैसे कि ये मांगा जा रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड, सऊदी अरब मान गया इब्राहिम अकॉर्ड के लिए, तो बाकी रह की जाना है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब जो दोस्त पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से मैं क्या ताल्लुक जोड़ रहा हूँ, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक ये जोड़ रहा हूँ कि हमारी तारीफ हो रही है, हम मुज़ाकरात में सालिस हैं, लेकिन हम 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं ना। तो आपका ख्याल है कि अमेरिका वो बगैर किसी शर्त के देगा? सऊदी अरब से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है किसी मुस्लिम मालिक के यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे बेसेस दी हुई हैं, पूरे खलीजी ममालिक ने दी हुई हैं। तो अगर वहाँ शर्त रख दी गई है, साढ़े नल क्यों होएगा? हमसे क्या मांगा जाएगा? इसलिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल आ गई इस जंग के बीच में, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल आ गई। और जंग जितनी बढ़ेगी
خلیجی ممالک کی انسیکیورٹی بڑھے گی، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کاروبار ٹھپ ہوگا، پیٹرول باہر نہیں جائے گا، ڈیزل باہر نہیں جائے گا، کروڈ آئل باہر نہیں جائے گا، معیشت ٹھپ ہوگی۔ آپ نے ہرمز باندھا ہے، باب المندب پہ یمنی حوثی بیٹھے ہوئے، کیویں چلے گا کام؟ تیل دے کھو جڑے نے، کیویں چلن گے؟ تحفظ کے لیے سول نیوکلیر ڈیل مانگ رہے تھے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری جوہری ہتھیار بن جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے ایک اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیر جو سول نیوکلیر پلانٹس ہیں وہ موجود ہیں انرجی کے لیے۔ یہ ہے خطرناک ترین ڈیولپمنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حوثیوں کا میں نے ذکر کیا، تو بحیرہ احمر میں سعودی جہاز پر حملہ جو سعودی عرب نے اب تصدیق کر دی۔ کل پرسوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سعودی عرب ابھی رد عمل نہیں دے رہا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی کمپنی ہے جس کا تجارتی جہاز تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا، عملہ محفوظ رہا ہے۔ یہ انسیلیا نامی جہاز تھا جو سعودی کمپنی کی ملکیت ہے، بحیرہ احمر سے گزرنے کے دوران حملے کی زد میں آیا۔ حوثی کہتے ہیں 2 جہاز ہیں جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا اس پر رد عمل آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ری فاؤنڈ پاکستان's کمپلیٹ سولیڈیرٹی، ہم پوری حمایت کا اعلان کرتے ہیں برادرلی کنگڈم سعودی عرب کا، اور میں نے یہ بات کی ہے سعودی رائل ہائنس کے ساتھ بھی، ہم کلوزلی ریجنل صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلٹی کو، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ابھی تک تو ہم رد عمل دے رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی ہے۔ اگر یمن کے حوثی مزید یہ کارروائیاں کرتے ہیں تو کہیں وہ نوبت نہیں آ جائے گی جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مفاد میں بھی یہ ہے کہ بچا جائے۔ کسی طور بھی براہ راست یا بالواسطہ دعا کریں کہ اہل پاکستان کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ میں اس لیے خبر شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے، دور کی کوڑی نہیں لے کے آ رہے۔ اور اس باب المندب کے اوپر 2-3 ہفتوں سے میں چیخ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، اپنی ناقص اور عاجز رائے کی بنیاد پہ جو معلومات پڑھ کے سنا تو اس کے اوپر تجزیہ بنتا ہے کہ اے کم ہونا ہے۔ دیکھنے والے بھی مجھے لتاڑے تھے، سننے والے جو ماہرین ہیں، جو ذمہ دار لوگ بھی ہیں، کئی سیاستدان بھی ویلاگ دیکھتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے باب المندب ایڈا سوکھا کام نہیں ہے گا، دور کی کوڑیاں آپ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا کام، اور سعودی حکام کو آپ بار بار فون کر رہے ہیں، قبلہ اول ہے، ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، کھڑے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، لیکن اس کو ذرا دوسرے لینس سے دیکھیں۔ ایران نے کیا کہا ہے جب رات بات ہوئی تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جب ٹرمپ نے کل رات کہا کہ اگر آپ نے ہرمز میں کسی کشتی کو، جہاز کو، ویسل کو نشانہ بنایا تو ایک پل اور ایک میں آپ کا جو انرجی انفراسٹرکچر اسے تباہ کروں گا، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، باقر قالیباف نے اور مسعود پزشکان صاحب نے، انہوں نے کہا آنکھ کے بدلے آنکھ پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ آج مارکو روبیو بتا رہا تھا کہ نہیں جی تو آپ آنکھ پہ بدلے پہ آنکھ رکھتے ہیں، ہم آنکھ کے بدلے ہیڈ، آنکھ کے بدلے آنکھ لیں گے، ہم آنکھ کے بدلے سر اتاریں گے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے آگے سے جواب میں، ترکی بترکی۔ لیکن یہ کہانی یوں بیان کر رہا ہوں صاحب کہ ایک طرف آبنہ ہرمز، دوسری جانب یہ باب المندب، اس امریکی جو حملے تھے پلوں پہ یا انفراسٹرکچر کے اوپر، اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ یہ علاقائی جنگ بنا دیں گے، ہم پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور ایران نے کہا تھا کہ یا تو جنگ ختم ہوگی یا پورا خطہ ختم ہو جائے گا، ہمارا تیل اگر نہیں گزر سکتا تو کسی کا تیل نہیں گزرنے دیں گے یہاں سے۔ یہ ہے وہ کہانی۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے پچھلے 2-4 دنوں سے کہ اب واقعتاً یہ تنازعہ سنجیدہ ترین، تشویشناک ترین مرحلے پہ آن پہنچا ہے۔ اب اگر مذاکرات اور ثالثی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں، جو کہ ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو گڑبڑ ہوگی۔ کیوں؟ اس کا ایک اور ثبوت بھی لے لیں۔ یہ براک ریورڈ نے خبر کی، پرسوں چوتھ کا میرا تھم نیل تھا B-1 بمبار طیارے کا، نیچے دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے ایسی درگت بنائی، او بھائی B-1 نہیں ہوتا، B-52 ہے، فلاں ہے، او بھائی B-1 بھی ہیں ان کے پاس، B-2 بھی ہیں، B-52 بھی ہیں، یہ 3-4 قسم کے بہت ہی ہیوی قسم کے ویپنز اور طیارے ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ براک ریورڈ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے IRGC کو نشانہ بنانے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے B-1 بمبار طیارے کا استعمال شروع کر دیا ہے پچھلے 2-4 دنوں سے، اور یہ پہلا موقع ہے حالیہ جنگ میں جب B-1 بمبار کا استعمال کر رہا ہے امریکہ۔ ہم نے خبر آپ کو دی تھی کہ یہ ایک برطانیہ کا فضائی اڈہ ہے جہاں سے B-1 طیارے اڑے۔ اب براک ریورڈ اس کی تصدیق کر رہا ہے، ایگزیوس کے اوپر آن لائن طیاروں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ پر بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ B-1 اڑے ہیں۔ B-1 جو ہے اس کے ذریعے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ B-1 طیارہ 2 درجن 2000 پاؤنڈ وزنی بوم یا درجنوں کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ اس کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے جو کل رات اسرائیل کو انفارم کیا تھا کہ وہ لمبی مہم اور بڑی مہم یا بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، اس کا ثبوت ہے۔
یہ بھی ثبوت تھا کہ یو کے نے اپنی ایمبیسی سے بندے نکال لیے تھے، تہران سے کل اعلان کیا۔ یہ بھی ثبوت تھا کہ اسرائیل میں 3 بڑے شہروں میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو وارننگ جاری کی تھی کہ جنگ پھیلنے لگی ہے، بڑی ہونے لگی ہے، اور B1 کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں 2000 پاؤنڈ وزنی بام لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تباہی و بربادی پھیلا دیتا ہے یہ B1 طیارہ جب اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بارکیف میں وہ جو CIA والی کہانی تھی کہ روسی مدد سے CIA کے جو آپریٹرز ہیں جارڈن میں، عراق میں، ان کو ایران بھی کامیابی سے ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں امریکہ میں۔ JD وینس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ان کے نائب صدر ہیں، ان کے اوپر ایک ایجنٹ جو ان کے ہوتے ہیں مختلف جنسوں کے، وہ تعینات تھا۔ اس ایجنٹ کو لیو پہ بھیجا گیا ہے انڈر سرویلنس کہ اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ JD وینس کی معلومات کو لیک کر رہا تھا مختلف اخباروں کے لیے۔ تو نائب صدر بھی محفوظ نہیں ہے خفیہ کارروائیوں میں۔ اگر ایران میں آ سکتے ہیں لوگ، اسرائیل کے لوگ، یا مختلف جگہوں پہ آ کے CIA کی رکھی کر سکتے ہیں، تو نائب صدر تک کام خراب ہوا پڑا ہے، ولنریبل ہوئی پڑی ہے سیکیورٹی بڑے بڑے لوگوں کی۔ حالات جنگ کے ماضی کی نسبت بدل چکے ہیں، ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ اب اگلے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں مجھے بہت زیادہ شکوک و شبہات اور خدشات ہیں، جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن تازہ ڈیولپمنٹ میں یہ یمن کے حوثیوں نے، ایران آبزرور بتا رہا ہے کہ انہوں نے چائنیز آئل ٹینکر جو لوڈڈ ہیں ان کو یمن حوثی آر الوئنگ چائنیز آئل ٹینکرز لوڈڈ ود سعودی آئل، وہ چینی ٹینکر جو سعودی تیل لے کے گزر رہے ہیں باب المندب سے، ان کو حوثی گزرنے دے رہے ہیں۔ یورپین اور امریکن آئل ٹینکرز جو ہیں جن کے پاس سعودی آئل ہے ان کو گزرنے نہیں دیا جا رہا۔ آئل تو ظاہری بات ہے سعودی کا ہے، ینبوع، میرے تصحیح کی ہے کچھ دیکھنے والوں نے، ینبا نہیں ہے، ینبوع نامی جو علاقہ ہے جہاں سے تیل نکلتا ہے، جو اس میں بحیرہ احمر میں کھلتا ہے اور اپنے باب المندب کا استعمال ہوتا ہے، وہاں سے چائنیز اگر لے کے جائیں سعودی تیل تو حوثی گزرنے دے رہے ہیں، اگر یہ یورپین اور امریکی لے کے جائیں وہ گزرنے دے رہے ہیں۔ جانے سے پہلے جنتر منتر دلی، جن زی کا جو احتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے، پاکستان سے بھی حالات میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو اس ویکینڈ پہ کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا چیزیں کامن ہیں اور کیا نہیں ہے۔ لیکن جو کلئی کھل رہی ہے وہاں پہ یہ آپ کو یاد ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، پرچہ لیک ہو گیا، 20 سے زائد لوگوں نے خودکشی کی، جین زی احتجاج کرنے آ گئی۔ مودی کا جو بندوبست بھارت بھر میں تھا، ویسٹ بنگال اگر جیت لیا تھا تو باقی رہ کے گیا تھا، صرف پنجاب باقی بچا ہے، تو ایک ہندوتوا اور سیفرون ویو پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی تھی، میڈیا ان کے حق میں تھا، زبردست طریقے سے وہ 10-15 سال حکومت کرنے کے بعد اگلے 10 سال بھی پکے کر رہا تھا۔ یہ جین زی کا جو انقلاب ہے، نیپال میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا اب انڈیا میں ہو، اس کے پاکستان سے مماثلتیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں، پہلے خبر لیں کہ یہ اتنا مقبول کیوں ہو رہا ہے، پوری دنیا کی توجہ کیوں آ رہی ہے۔ ان بچوں کے سامنے 10-15 سال سے جو تصور ریاست کا دیا جا رہا تھا، ہندوتوا BJP کی حکومت کا دیا جا رہا تھا، جو اچھا چہرہ بھارت کا پیش کیا جا رہا تھا، اس کی کلئی کھلی ہے، اور وہ بچے کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہندو ہونے پر بھی افسوس ہے، BJP کا سپورٹر ہونے پر بھی افسوس ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ جب لاٹھی چارج پولیس نے شروع کیا تو یہ جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ پاس ہی ہنومان جی کا مندر تھا، وہاں گئے تو مندر کے دروازے نہ کھلے۔ جب لاٹھی چارج ہوا تو مندر میں اپنے خدا کے ہاں پناہ لینے گئے، لیکن ہنومان جی کا مندر نہ کھلا، اور پاس ہی ایک مسجد تھی وہ کھل گئی، وہاں پناہ لینے کے لیے پہنچے، وہاں کھڑے ہو کے بچوں کے شارٹس ہیں، بیانات ہیں کہ آج ہندو ہونے پر بھی افسوس ہو رہا ہے، اگر ہندو دھرم کے اوپر بھی BJP کی چھاپ ہے تو اسی لیے ہنومان جی کا مندر نہیں کھل رہا تھا۔ وہاں ایسے ایسے جذباتی سین ہیں، ایسے وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ روایتی میڈیا ختم، وہاں پہ ایک سٹوری ہے، ایک کاز ہے جس کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ فرق میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں یوتھ کو، ہمارے ہاں حمایت کو پولیٹیکل فیول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی ایندھن بنایا جاتا ہے کارکنان کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے۔ وہاں یہ آرگینک موومنٹ ہے جو عوام کے اندر سے لاوا پھٹا ہے، اسی لیے وہ مودی اور BJP جس کے سامنے کانگریس بے بس، ممتا بینرجی بے بس، کمیونسٹ پارٹیاں بے بس، عام آدمی پارٹی بے بس، اس کے سامنے آرگینک نیچے سے کھڑے ہونے والی تحریک نے اس کے پائے ہلائے ہیں۔ تو یہ فرق جب تک نہیں آئے گا کسی اور ملک میں جو پاکستان میں ایسا انقلاب دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھیں جذباتی ہونے کی بجائے۔ سوشل میڈیا پہ کی بورڈ پکڑ کے گالیاں دینے سے مجھے کسی اور کو انقلاب نہیں آیا کرتے۔ آپ ایندھن بنتے ہیں، کبھی نون لیگ کا، کبھی پیپلز پارٹی کا، کبھی کسی اور جماعت کا، کبھی PTI کا۔ آرگینک کاز جب تک نہیں جڑا ہوتا، خود سے تحریک معاشرے سے جنم نہیں لیتی، تب تک اس کا اثر ایوانوں کو نہیں ہلاتا۔
چاہے پھر لاٹھی چارج ہو، گولیاں چل رہی ہوں، لوگ سہ لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور مثال سنیں، مودی میڈیا کو جب سمجھ آئی کہ کارروائی کیا ڈل گئی ہے ہمارے ساتھ، تو راتوں رات انہوں نے انفلوئنسرز اکٹھے کیے، ان کو ای میلیں کیں، مختلف میڈیا کمپنیاں ہائر کیں اور رائے بدلنے کی کوشش کی کہ مودی نے یہ کر دیا، یہ ڈیولپمنٹ کر دی اسٹوڈنٹس کے لیے، شکشا کے لیے، فلاں کے لیے، سیفٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اگلے اتنے تنگ پڑے ہوئے ہیں کاکروچ پارٹی کے چاہنے والے انفلوئنسرز بھی کہ انہوں نے وہ ای میلیں، وہ ثبوت وہ بھی پبلش کر دیے کہ مودی اب ہمیں بائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بڑھ گئی کیمپین وہ بھی۔ لیکن اس کی بہرحال مماثلتیں پاکستان سے ہیں، بہرحال احتجاج کی جب بات ہوگی تو پاکستان کے ساتھ پیرلل ڈرا ہوں گے، بہرحال یہاں پہ بیٹھے لوگ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، بہرحال اس کے کئی زاویے ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونا باقی ہے۔ لیکن مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔